बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए अपनी छठी किताब शगुन के फूल से एक अफ़साना लेके आई हूँ, शोरिश गम। और मैं अपने उन व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दीजिए। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो मैं कहानियाँ जो हमारा 8 महीने का गैप हो गया है, ये मैं माशाल्लाह कहानियाँ डाल के आप लोगों की ख्वाहिश को पूरा करूँगी। तो और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे व्यूवर्स को मैं पढ़ नहीं पाई अपने उसमें कमेंट्स में, मेरे बारे में जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो वो मेरे YouTube चैनल पे जाएं सब्सक्राइब करके। और जो मेरी पहली कहानी है अधूरा संजोग, उसमें मैंने अपनी बायोग्राफ़ी बताई है। ठीक है, मेरे बारे में जो भी आप जानना चाहते हैं वो प्लीज़ उसमें आप जाके वो मेरी कहानी सुनिए, आपको मेरी बायोग्राफ़ी मिल जाएगी उसमें से। मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग अपना कंसर्न शो करते हैं मुझे। तो आइए मैं अपनी 93 नंबर की कहानी, 93 नंबर की कहानी अपनी छठी किताब से आपको सुना रही हूँ। ये एक अफ़साना है, शोरिश गम। उस कोठरी में मुकम्मल सकूत था। वो अपने बिस्तर पर खामोशी से दराज थी। रात बड़ी ही तारीक थी। सिर्फ ताक में रखे चिराग की लौ टिमटिमा रही थी। जर्द रोशनी में उसका चेहरा भी जर्द हो रहा था। कभी कभी उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ कोठरी के सकूत को तोड़ देती थी। वो कुछ सोच रही थी। एकाएक ही वो उठ बैठी और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा कर चीख उठी, नहीं नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे लिए इंतज़ार की शिद्दत नाक़ाबिल बर्दाश्त है। वो बुरी तरह से सक रही थी। उसे किसी चीज़ की तलाश थी और वो था सुकून। वो अचानक उठ खड़ी हुई और बोझल कदमों से चलती हुई माँ की तस्वीर के पास पहुँच गई। उसके करीब बैठ गई। माँ, तू इतनी जल्दी क्यों चली गई? बता माँ, तू अपनी बेटी से इतनी जल्दी क्यों रूठ गई? फिर कुछ देर रुक कर बोली, माँ, हमें दुनिया गरीब कहती है, तो तू बता हम गरीब क्यों हैं? हमारी सारी की सारी खुशियाँ कहाँ चली गई हैं? क्या गरीबों को जीने का कोई हक़ नहीं होता? क्या हमें कोई सुकून नहीं? मुझे बता माँ, सुकून कहाँ मिलता है? क्या सुकून का वजूद भी है, या ये सिर्फ़ एक बेमायने सा लफ्ज़ है जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई नहीं? और ऐसा महसूस होता है जैसे फ्रेम में रखी उसकी माँ की तस्वीर मुस्कुरा रही हो और कह रही हो, शीमी, हम जन्म जन्म के गरीब तो ना थे, ये तो वक्त है जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया, जिसने हम सबको गरीबी के गहरे और तारीक गारों में धकेल दिया। मगर ये सब बातें शीमी क्या सुन सकती थी? वो तो सिसके जा रही थी और फिर बोली, माँ देख माँ, भैया भी चले गए, वो चले गए शायद कभी ना आने के लिए। अपनी शीमी अपनी बहन को अकेला छोड़ के और फिर एकाएक ही उसने माँ की तस्वीर के करीब रखी हुई अपने भैया की तस्वीर उठा ली और उसे चूम लिया। भैया तुम कहाँ खो गए? भैया तुम अपनी शीमी को किसी के सहारे आसरे पर छोड़कर गुम हो गए। देखो भैया, तुम्हारी शीमी 5 साल से तड़प रही है, वो दुखों की चिंगारियों में सुलग रही है। उसके मज़ीद दुख, मज़ीद गम नाक़ाबिल बर्दाश्त हैं। तुम आ जाओ, शीमी को और दुख ना दो। वो तो पहले बड़ी दुखी है, अब तो इंतज़ार की शिद्दत। भैया मैं पागल हो जाऊंगी। उसने आंचल से आंसू पोंछे और फिर भैया की तस्वीर सामने लेकर बोली, भैया तुम तो बड़े आदमी बनने गए थे ना, तुम तो अपनी शीमी के दुखों का मदावा करने के लिए गए थे, तुम उसके लिए खुशियाँ तलाश करने गए थे। तुम तो कहते थे, भैया शीमी तो क्यों फिक्र करती है, बस तेरा भैया बड़ा आदमी बन जाएगा, फिर वो तेरी झोली में सारी खुशियाँ ला के डाल देगा। पर भैया तुमने तो मेरी खाली झोली में और गम और दुख डाल दिए। तुमने तो मेरी तन्हाई के एहसास को जाकर और बढ़ा दिया। तुम क्यों चले गए? मुझे ऐसी अमीरी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने भैया का प्यार चाहिए। मुझे ऐसी खुशी नहीं चाहिए जो मेरा भैया मुझसे छीन ले और फिर वो चीज़ उठी। खुदाया, क्या यही है तेरा इंसाफ? कैसा मजाक है ये गरीबों के साथ? तू गरीबी देकर इंसानों से उनका सुकून भी छीन लेता है। क्यों आखिर दुनिया में सुकून नहीं तो तूने क्यों ही हमें पैदा किया? तूने अपने बंदों को इतना गम क्यों दिया? और ऐसे ही न जाने वो क्या कुछ कहते कहते गम की गहराइयों में डूब गई। एक अनजानी सी आवाज़ से चौंक पड़ी। तू घबराई क्यों है? तुझे सुकून मिला होगा, ज़रूर मिलेगा। और वो बग़ैर सोचे समझे
بول اٹھی کہاں ملے گا سکون؟ سکون تو ہے ہی نہیں زندگی میں، آہا یہ تو درد و غم کا لاوا ہے جس میں انسان و انسانیت دونوں پکا کرتے ہیں۔ وہ آواز جیسے پھر ابری، تو سچ کہتی ہے دنیا کے کسی بھی انسان کو سکون نہیں، ہر انسان کی زندگی ایک تلاطم ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دنیا کا ہر انسان کسی چیز کا متلاشی رہتا ہے، اور وہ ہے سکون، مگر وہ اسے کہیں نہیں ملتا۔ وہ چیخ چیخ کر سکون مانگتا ہے، تب میں اسے سکون دیتی ہوں۔ میں دنیا کے ہر اس انسان کو سکون دیتی ہوں جو درد و غم کی شدت سے مجھ کو پکارتا ہے، اور شمی بغیر کچھ سوچے سمجھے بول اٹھی تم سکون دیتی ہو، تم سکون دیتی ہو، خدا کے لیے مجھے سکون دو، میرے لیے بھی دکھ کی شدت ناقابل برداشت ہے، میرے کلیجہ درد سے پھٹا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو، میرے سامنے آؤ، میں تم کو دیکھوں گی، میں تم سے سکون کی بھیک مانگوں گی۔ اور جیسے فضا میں ہلکا سا قہقہا بلند ہوا اور شیمی اس قہقہے سے لرز گئی۔ اس نے قہقہے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی دروازے کے پاس کوئی سیاہ لباس میں ملبوس کھڑا تھا، چہرے پر بھی سیاہ نقاب تھا۔ آواز ابری، تم میرا نام جاننا چاہتی ہو؟ نہیں، تم ڈر جاؤ گی، میرا نام تو دنیا کا ہر شخص جانتا ہے، میں تم کو سکون دوں گی۔ اور سیمی سائے کی طرف بڑھی، اسے پکڑنا چاہتی تھی۔ تم یقیناً عظیم ہو، جبھی تو تم لوگوں کو سکون دیتی ہو، جبھی تو ان سے ان کے دکھ درد چھین لیتی ہو۔ میں تم کو اپناؤں گی۔ اور جیسے قہقہا لگا کر وہ سایہ تحلیل ہو گیا اور آواز ابری، موت؟ تم موت کو اپناؤ؟ یہی میرا نام ہے اور اسی سے میں دنیا کو سکون دیتی ہوں۔ اور اس لفظ نے جیسے شیمی سے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ موت؟ تو تم موت تھی، تم زندگی میں سکون نہیں دے سکتی ہو، تم مجھے موت کے بعد سکون دو گی؟ میں سکون لوں گی، ضرور لوں گی، تم سے لوں گی۔ اور پھر خود بخود بولی، میں تو سمجھی تھی بھیا کوئی ہمدرد ہے، کوئی دوست ہے جو مجھے سکون دینے آیا ہے، پر یہاں تو کوئی پرندہ بھی نہ آنا پسند نہیں کرتا، تو انسان کیسے آئے گا؟ میں تو مسلسل 5 سال سے بھیا تڑپ رہی ہوں۔ اور پھر گھٹنوں میں سر دے کر زمین پر بیٹھ گئی۔ کوٹری بڑی ہی پرسرار سی لگ رہی تھی، طاق میں رکھا چراغ اب بھی ٹمٹما رہا تھا۔ شیمی ماضی کی تان بانوں میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے سنا کرتی تھی، بیٹی ہم جنم کے قریب تو نہ تھے، یہ تو زمانے کی عنایت ہے کہ اس نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ شیمی کے والد ہندوستان میں بہت بڑے آدمی تھے، مگر بے وقت موت نے ان کے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کر دیا۔ انہی دنوں ہندوستان تقسیم ہو گیا اور ان لوگوں کا رہا ساسا بھی دشمنوں کی نظر ہو گیا۔ ماں بڑی مشکل سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر جان بچا کر پاکستان بھاگی۔ شیمی تو اس وقت 4 سال کی تھی اور بھیا وہ 8 سال کے تھے۔ ان لوگوں نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پناہ لی تھی اور ماں نے اپنا خون جگر سینچ کر ان لوگوں کی پرورش شروع کر دی۔ بچوں کی تعلیم سب سے ضروری جز ہوتا ہے، خصوصاً لڑکی کی۔ اس وقت بدلتا گیا، دن گزرتے گئے، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بیتتے گئے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار بھی پاکستان آ چکے تھے، مگر ان کا کچھ لٹانا تھا، یہاں وہ لوگ ویسے ہی حیثیت پر برقرار تھے۔ آخر بھیا نے ان کا پتہ لگا ہی لیا تھا اور پھر یہ سب لوگ اپنی خالہ کے گھر چلے آئے تھے۔ شیمی اب خاصی بڑی تھی، مگر اس کی تعلیم جاری نہ رہ سکی۔ وہ صرف 4 جماعتیں پڑھ کر ہی گھر میں بیٹھی رہی تھی، مگر بھیا میٹرک کر چکے تھے، وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے، ان سے ماں کے دکھ نہ دیکھے جاتے تھے۔ خالہ کے گھر رہ کر بھی انہیں سکون نہ تھا۔ بھیا نے ایک فرم میں نوکری کر لی اور ان لوگوں نے ایک ننا سا الگ گھر لے لیا۔ شیمی یہ سب سوچ رہی تھی اور اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کی ماں نے خالہ کے گھر اس کے بیاہ کی بات کی۔ عاصم بھیا سے اسے منسوب کیا جا رہا تھا، اور منسوب ہی کیا، اس کی تو شروع سے ہی ان کے سے منگنی ہو چکی تھی۔ بچپن ہی سے وہ اس کے منگیتر تھے، مگر اب وقت کچھ اور تھا۔ وہ بچپن کے نازک رشتے ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ گئے۔ خالہ جی تو شادی کو تیار تھیں، پر عاصم وہ شادی کو تیار نہ تھے۔ کہتے ماں میں ایک جاہل لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ شیمی جاہل لڑکی ہے، اس کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ بچپن کی باتیں بچپن کے ساتھ گئیں، اب میں جیتے جی اس آگ میں اپنے آپ کو نہ جھونکوں گا۔ اور شیمی کی ماں کا کلیجہ اس وقت پھٹا جا رہا تھا جب انہوں نے شیمی کو یہ خبر سنائی۔ اور شیمی تو وہ تو جیسے پاگل ہوئی جا رہی تھی، کچھ نہ بولی اور اپنے کمرے میں لیٹ گئی، بس اس کے جا رہی تھی۔ عاصم تم اتنے سنگ دل کیوں ہو؟ تم سوچتے کیوں نہیں عاصم شیمی تمہارے بنا نہ جی سکے گی؟ تم نے پھر اسے اتنی محبت دی ہی کیوں تھی جو اب نہ نبھا سکے؟ عاصم غریبی جرم تو نہیں، میں جاہل ہوں، مگر حالات بھی تو دیکھو، ہماری مشرقی تہذیب۔ عاصم اس نے تو مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ بس عاصم تم صرف ہاں کہہ دو، میں سب کچھ کروں گی۔ عاصم میں سب کچھ کر لوں گی، میں اپنی تعلیم مکمل کر لوں گی، میرا خدا رہا انکار نہ کرو۔ اور بھی جیسے وہ ایک عزم لیے اٹھی تھی۔ عاصم اپنے کمرے میں تھا، وہ چونک پڑا۔ ارے شیمی تم آؤ بیٹھو۔ اور شیمی مارے غیرت کے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔
आसिम कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो बोला क्यों शिमी, कुछ काम है मुझसे? जी वो आपसे बात करनी है। कहो क्या बात है? और शिमी बड़ा जी कड़ा करके बोली आपने शादी से इनकार क्यों कर दिया? आसिम ने कैसा लगाया, इसलिए कि मैं एक जाहिल लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारता, मैं गंवार लड़की को अपनी बीवी नहीं बना सकता। आसिम खुदा के लिए जज्बाती ना बनिए, ज़रा सोचिए तो आप कि एक ना ज़िंदगी भर के लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है और आपकी ज़रा सी हाँ किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ भर सकती है। मगर आसिम तो जैसे पत्थर दिल हो गया था, नहीं शिमी तुम अपना वक्त बर्बाद ना करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई मुनासिब रिश्ता ज़रूर ढूंढ दूँगा। आसिम चुप हो जाओ, आसिम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे अपना लो आसिम, मैं वैसा ही करूँगी जैसा तुम चाहोगी, मगर खुदा के लिए मुझे मत ठुकराओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गरीबी कोई जुर्म तो नहीं है, जहालत कोई पाप तो नहीं है, अगर मुझे मौके में असर आते तो शायद मैं भी पड़ जाती, मगर आसिम ये तो मजबूरी है ना, तुम इस मजबूरी से क्यों फ़ायदा उठा रहे हो? मुझे अपना लो आसिम, मुझे अपना लो। वो आसिम के पाँव पड़ रही थी, उसकी हिचकियाँ बंद गई थी, मगर बेहिस आसिम पर कोई असर न हुआ। उसने शीमी को कांधे से पकड़ कर उठाया, बोला शीमी तुम मुझे खुश ना रख सकोगी, तुम मेरी दुनिया, मेरे अदब, मेरे फ़न से बिल्कुल जुदा हो। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे साथ मुकम्मल ताउन कर सके, ऐसी बीवी नहीं चाहिए जिसकी ज़िंदगी से घर तक महदूद हो। आसिम ज़रा सोचो, ऐसी लड़कियां तो बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, मगर यकीन जानो वो तुम्हें ज़हनी सुकून तो न दे सकेंगी, वो तुम्हारे घर की ज़िंदगी को तो पुरसकून न बना सकेंगी। बहरहाल जो कुछ भी हो शीमी, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, मैं पुरानी तहजीब और रस्म रिवाज के भेंट अपनी ज़िंदगी नहीं चढ़ा सकता, माँ बाप की खुशियों की खातिर ज़िंदगी भर के लिए अपनी ज़िंदगी में जहर नहीं घोल सकता। तुम मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल अलग हो जाओ शीमी, मेरा वक्त बर्बाद ना करो, तुम्हें मुझसे कुछ ना मिलेगा। और शीमी को जैसे सकता सा हो गया। आसिम काश ये बचपन का रिश्ता बचपन में ही टूट जाता तो रुसवाई तो ना होती। बोलो आसिम, दुनिया वाले मुझे क्या समझेंगे, वो लोग क्या कहेंगे जिनसे माँ कहती थी कि मेरी शीमी की मंगनी तो हो चुकी है, अब वो कुछ दिनों के बाद अपने घर चली जाएगी। मगर आसिम तुम बड़े बेहिस हो, तुम क्या जानो लड़की की इज़्ज़त क्या होती है, तुम क्या जानो मशरक़ी तहज़ीब किसे कहते हैं। काश आसिम मैं अपने आप को इतना ना गिराती तुम्हारी नज़रों में। कहीं जानो आसिम, कोई भी लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती, मगर याद रखो जब एक लड़की अपनी इज़्ज़त से खेल कर कदम उठाए तो वो अमर हो जाती है। मैं जा रही हूँ, अब कभी तुमसे कुछ ना मांगूंगी। ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार किसी से इल्तिजा की थी, मगर ये मेरी किस्मत ही तो है जो वो पूरी भी ना हुई। खुदा करे आसिम तुम हमेशा खुश रहो, हम गरीबों का क्या है, जी लिया करते हैं, रुसवाई को सही लिया करते हैं। और शीमी वहाँ से चली आई थी। भैया को जब मालूम हुआ तो उसकी गैरत ने जोश मारा। माँ, आज अगर हम इस तरह अमीर होते तो ये लोग हमारे कदमों में होते, मगर हम गरीब हैं ना, इसलिए हम अपनी बहन को खुशियाँ नहीं दे सकते। और अब शीमी को वो वक्त याद आ रहा था, ये लोग वो शहर छोड़कर भी चले गए थे, किसी को भी पता न चला। और फिर कराची आकर उन्होंने छोटी सी कुटिया में बना ली थी, और इस सदमे की वजह से माँ भी उन लोगों को तना छोड़ गई थी। शीमी माँ का ख्याल आते ही तड़प गई। उसने माँ के फ़ोटो को उठाकर एक बार फिर सीने से लगा लिया। माँ तो क्यों चली गई थी, दोबारा वो फिर माजी की यादों में खो गई थी। आज सारे ख्यालात एक एक करके उसके जहन में सिमटे आ रहे थे। माँ की मौत के बाद भैया की जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। उससे शीमी से कहते, शीमी पगली तो रोया ना कर, तू तो गम क्यों करती है, बस तू दुआ करके तेरा भैया बड़ा आदमी बन जाए, फिर तो तेरी झोली में खुशियाँ होंगी। और शीमी मुस्कुरा कर कहा करती थी, भैया बहनों की दुआएं तो हमेशा ही भाइयों को लिए रहती हैं, वो तो अपने किसी गम किसी खुशी में भाइयों को नहीं भूलती हैं। और फिर ना जाने एक दिन क्या हुआ कि भाई ने एकदम जाने का तहैया कर लिया। शीमी, तेरा भैया जा रहा है, तू उसे खुशी खुशी रुखसत कर, तू उसका इंतज़ार करेगी शीमी, वो एक दिन बड़ा आदमी बन के नौचेगा, फिर मैं अपनी बहन के हाथ पीले करूँगा। और शीमी भैया को इस अज़्म से रोक भी ना सकी। वो चले गए, उसे अकेला छोड़कर सिर्फ खुदा के भरोसे पर उसने इंतज़ार की घड़ियाँ काटना शुरू कर दी। वो कपड़ों की सिलाई बुनाई करती और वक्त गुजारती। उसने किताबें खरीद ली थी, वो पढ़ती रही। और 2 साल पहले उसने प्राइवेट मैट्रिक कर लिया था, फर्स्ट डिवीज़न में कामयाब हुई थी। वो अब भी पढ़े जा रही थी और उसने अब भी एक पाई जोड़कर पैसे जमा कर लिए थे। इंटर का इम्तहान दिया था। उसके जहन को सुकून ना था, फिर भी उसके पर्चे खिलाफ तवक्को अच्छे हो गए थे और नतीजा भी आने वाला था। ये वो सब इस आस पे कर रही थी, शायद इस आस पे कि उसे कभी तो आसिम मिल जाएगा। जब उसका भैया बड़ा आदमी बनकर लौटेगा, उसे यकीन था कि आसिम हरगिज़ उसे ना ठुकराएगा। मगर
جب وہ اسے بتائے گی کہ وہ اب جاہل نہیں ہے بلکہ ایک پڑھی لکھی لڑکی ہے، ایک وہ اپنے خیالات سے خود کی بھیا تم کہاں کھو گئے ہو، بھیا دیکھو تمہاری شیمی اب جاہل نہیں ہے، تم آؤ آؤ بھیا دیکھو اس کی آنکھیں کتنی اداس ہیں، وہ روتی ہے تمہارے لیے۔ عاصم وہ پتھر بھیا جس نے تمہاری بہن کو جاہل سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ ٹھیک ہی تو کہتا تھا نا عاصم، جاہل لوگوں کو کون چاہے گا، کیا تہذیب ہوتی ہے ان میں، وہ کیا جانے محفلوں میں بیٹھنا۔ اور پھر بولی ہاں بھیا کیا تم بھی امیر بن کے اپنی دنیا میں کھو گئے، کیا تم بھی عاصم کی طرح غریب شیمی کو بھول گئے؟ تم تو کہتے تھے شیمی تم ان موتیوں کو، ان آنسوؤں کو کیوں ضائع کرتی ہے، پگلی یہ تو انمول موتی ہیں، مگر اب بھیا کیا ان موتیوں کا کوئی مول نہیں؟ دیکھو نا یہ تو دن رات بہتے رہتے ہیں، یہ نیر 5 سال سے تو بہے جا رہے ہیں، یہ آنکھوں کی گنگا جمنا تو رکتی ہی نہیں ہے، میرے لیے اب انتظار کی شدت ناقابل برداشت ہے۔ اس نے بھیا کی تصویر ہاتھ میں اٹھائی اور ایک بار غور سے اسے دیکھا، اس کے بھیا کا خوبصورت چہرہ مسکرا رہا تھا۔ وہ اچانک بولی ہاں بھیا دیکھو میں کتنی بدنصیب بہن ہوں، آج دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے، سب جوان خوشی خوشی لڑ رہے ہیں، سب بہنیں اپنے بھائیوں کو خوشی خوشی رخصت کر رہی ہیں، اس لیے کہ قوم کی محافظ ہیں۔ کاش میرا بھائی بھی میرے پاس ہوتا تو میں بھی ایک مسکراہٹ بھی اسے رخصت کرتی، اس لیے نہیں کہ وہ دشمن سے ڈر کر لوٹ آئے بلکہ اس لیے کہ وہ ایک فاتح بن کر لوٹے اور اپنے ملک میں نام پیدا کرے۔ مگر بھیا میں تو بڑی بدقسمت بہن ہوں، میرا بھیا تو پہلے ہی چلا گیا، نہ جانے وہ کہاں ہے، شاید چند سکوں نے اس کے دل و دماغ سے بہن کی یاد بھی مٹا دی۔ نہیں شاید چاندی کے سکوں نے اس کے دل سے بہن کی یاد بھی مٹا دی۔ نہیں بھیا اب شیمی تمہارا انتظار نہیں کرے گی، وہ بہت تک گئی ہے، اس کا بدن چور چور ہو گیا ہے، اسے سکون چاہیے بھیا، سکون، صرف سکون اور کچھ بھی نہیں۔ اب تو نہ آؤ گے اور نہ جب تم آؤ گے تو مجھے عاصم بھی نہ ملیں گے، پھر میں کس کے لیے جیوں، کس کے لیے اور دکھ برداشت کروں، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، مجھے موت چاہیے بھیا، موت میں اسے اپناؤں گی اور پھر مجھے سکون ملے گا۔ ہاں بھیا ابدی سکون جو صرف انسان کو موت کے بعد ملتا ہے۔ اور پھر شیمی ایک عزم کے ساتھ اٹھی اور کوٹری میں رکھی ہوئی ایک گٹری کے پاس پہنچی، اس نے اس میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی صندوقچی کو کھولا، اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی، اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈبیا کو کھولا، اس میں ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی، ہیرے کی انگوٹھی، یہی تو وہ چیز تھی جسے دیکھ کر وہ محسوس کر لیتی تھی کہ وہ لوگ جنم جنم کے قریب نہ تھے۔ وہ انگوٹھی اپنی انگلیوں میں پکڑ کر بولی ماں دیکھو ماں، یہی تو تمہاری نشانی رہ گئی ہے میرے پاس، یقین جانو ماں میں نے اسے اب تک بڑی حفاظت سے رکھا ہے، اس لیے کہ یہ تمہاری نشانی ہے، بالکل تمہاری طرح میں نے اس کو بچا کر رکھا ہے، باقی تو اب ہے ہی کیا، میں نے آنکھ ہی غریبی میں کھولی۔ ہاں ماں میں تو اپنے آپ کو جنم جنم ہی کا غریب سمجھتی ہوں، اور پھر ماں تو ہی بتا جی کہ کیا کروں، میں نے کس کے لیے جیوں، تیری دنیا میں خوشیوں کا کیا کام ہے، تو بتا ماں تو نے مجھے ان پڑھ کیوں رکھا تھا؟ پھر کچھ سوچ کر شیمی خود ہی بولی پر اس میں تیرا بھی کیا قصور ہے، اس میں تیرا کیا دوش ہے، وقت اور حالات نے بھیا ہی سے پڑھائی چھڑوا دی۔ امی اب دیکھو تمہاری شیمی ان پڑھ تو نہیں ہے، پھر بھی اس کی کیا عزت ہے، اس کا کیا وقار ہے، وہ دوسروں کے کپڑے سیتی ہے اور جی رہی ہے، مجھے یقین ہے بھیا ضرور بڑے آدمی بن کے لوٹیں گے، پر وہ آئے کیوں نہیں، وہ اپنی شیمی کو بھول گئے، کیسے گئے؟ امی وہ ضرور قابل آدمی بن گئے ہوں گے، 5 سال کی طویل جدائی، نہیں امی اب مجھ سے وہ جدائی نہیں سہی جاتی، جانتی ہو امی میں نے عاصم کی تصویر اخباروں میں دیکھی تھی، ہاں ماں جب دشمن نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تھا تو عاصم نے اپنے ملک کا بچاؤ کیا تھا، اس نے دشمنوں کے کتنے ہی طیارے گرائے تھے، اسے شجاعت کا تمغہ بھی تو ملا تھا، میں نے 7 سال بعد بھی عاصم کو پہچان لیا تھا، مجھے فخر ہے ماں کہ میرا عاصم ملک وطن کی خدمت کر رہا ہے، میں اس سے دور ہوں، اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو کیا ہوا ماں، وہ عظیم ہے، بہت عظیم، وہ اپنے ملک کا پاسبان ہے، میں اسے چاہتی ہوں، اب بھی چاہتی ہوں، اس لیے کہ میرا منگیتر ہے، مجھے پتہ ہے ماں اس کا بیاہ ابھی نہیں ہوا، وہ مجھے تلاش کرتا ہے، مگر میں تو سب کی نظروں سے دور ان تاریکیوں میں گم ہوں، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ جانتی ہوں ماں میں نے ایک دن عاصم کو بہت دن ہوئے اسی شہر میں دیکھا تھا، مگر میں اس سے نظر بچا کر چلی آئی تھی، وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکا بھی تھا، مگر کچھ بول نہ سکا اور کار لے کر چلا گیا، اور پھر اس حادثے نے تو جیسے میرا رہا سا سکون بھی چھین لیا، اور اب میں جا رہی ہوں ماں سکون کو اپنانے۔ شیمی کے ذہن میں ایک تلادم برپا تھا،
زندگی اور موت، موت اور سکون، زندگی اور تلاطم، اس کا ذہن الجھا پڑا تھا. نہیں مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے تو موت چاہیے. موت اور سکون، زندگی تو ایک تلاطم ہے، مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، زندگی تو بڑی اذیت ناک ہے. اور اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ہیرا منہ میں رکھ لیا. اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا. دور ملک کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. باہر ہلکی ہلکی روشنی نمودار تھی. وہ خاموشی سے بھیا اور ماں کی تصویریں ہاتھ میں لیے پلنگ پر لیٹ رہی اور بولی، بھیا دیکھو تمہاری شیمی نے بہت انتظار کیا کہ تم نہ آئے. بھیا، شیمی کا وہ خواب تو ادھورا ہی رہ گیا. وہ اپنے بھیا کے سر پر سیرا بھی دیکھے گی. اب تو وہ جا رہی ہے. ہاں بھیا جا رہی ہے. اب تم آ کر اسے کبھی نہ پاؤ گے. شیمی کی رگوں سے جیسے دم کوئی کھینچے جا رہا تھا. اچانک کوٹری کے باہر کوئی کار آ کر رکی اور اس میں سے 2 نوجوان اترے. ایک تو فوجی وردی میں تھا اور دوسرا ایئر فورس کی وردی میں. دونوں ہی ایک دم کوٹری میں گھس گئے اور ان میں سے ایک شیمی سے لپٹ گیا. شیمی میری بہن، میری گڑیا. اور شیمی بھی اپنی پوری قوت سے چیخ اٹھی، بھیا تم آ گئے. ہاں شیمی دیکھو تمہارا بھیا آ گیا. مگر یہ کیا شیمی، تمہارا چہرہ اس قدر زرد کیوں ہو رہا ہے؟ تمہارے تو ہاتھ پاؤں سرد ہو رہے ہیں. دیکھو شیمی، میں نہ کہتا تھا کہ بڑا آدمی بن کر لوٹوں گا. اور شیمی نے ایک بھرپور نگاہ اپنے بھیا کے چہرے پر ڈالی. ہاں بھیا، تم نے بہت دیر کر دی. یہاں تو بھیا ہم نے سکون مانگا ہے، گھبرا کے شورش غم سے. نہیں شیمی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں تو ابھی زندہ رہنا ہے پگلی، اپنے بھیا کے لیے، اپنے عاصم کے لیے. دیکھو عاصم بھی تمہارے قریب کھڑا ہے. اور ایک بار شیمی بول اٹھی، عاصم تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ہماری غریبی کا مذاق اڑانے کیوں آئے ہو؟ اور عاصم چیخ اٹھا، نہیں شیمی، میں پاگل تھا. اس وقت اسے بھول جاؤ شیمی، وہ میری بھول تھی. مجھے معاف کر دو شیمی، معاف کر دو. بھیا نے محسوس کر لیا تھا کہ شیمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. شیمی نے بھیا کو بتا بھی دیا تھا. بھیا فوراً ڈاکٹر کو لے آئے تھے جا کر. اور جب ڈاکٹر نے شیمی کو دیکھا تو بولا، اگر آدھا گھنٹے کی بھی دیر ہو جاتی تو زہر اپنا کام کر دیتا. اور پھر الٹیوں کے ذریعے وہ ہیرا نکالا گیا. شیمی کی رگ پے سے اب بھی جیسے کوئی دم کھینچ رہا تھا، مگر پھر بھی اس کی طبیعت اس اندوناک حادثے کے بعد کچھ سنبھلی ہوئی تھی. وہ اپنے بھیا کی باہوں میں لیٹی تھی. بھیا بولو شیمی، کیسی ہے تو؟ بھیا بولے، شیمی کیسی ہے تو؟ اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ تو اپنے بھیا کا انتظار بھی نہ کر سکی؟ اتنی جلدی ہمت ہار بیٹھی تھی پگلی؟ تیرے لیے ہی تو سب کچھ کر لیا تھا، مگر تو اتنی جلدی اپنے بھیا سے روٹ کر جا رہی تھی. پھر عاصم کی طرف دیکھ کر بولے، ارے ہاں شیمی، یہ تو بتاؤ تم نے عاصم کو بھی معاف کر دیا یا نہیں؟ ارے پگلی، اب ویسے نہیں رہے جیسے تم سمجھ رہی تھی، یہ بہت بدل گئے ہیں. اور شیمی ایک تلخ مسکراہٹ لیے بولی، پر بھیا شیمی تو ویسی ہی جاہل اور گنوار لڑکی ہے، وہ تو نہیں بدلی ہے. اور عاصم کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تماچا مار دیا ہو. بھیا بولے، شیمی مجھے پتہ ہے کہ تم اب جاہل نہیں ہو. اور پھر جیب سے اخبار نکالتے ہوئے بولے، دیکھو شیمی، آج ہی اخبار میں انٹر کا رزلٹ آیا ہے اور میری شیمی نے 3rd پوزیشن لی ہے. یہ دیکھو، یہ رہا میری شیمی کا رول نمبر. اور شیمی چونک پڑی. اسے تو خبر بھی نہ تھی کہ انٹر کا رزلٹ آنے والا ہے. وہ خوشی سے جھوم گئی اور بولی، ممکن ہے بھیا یہ کوئی اور شیمی ہو، میں نہ ہوں. اور بھیا بولے، نہیں، یہ میری ہی شیمی ہے، مجھے یقین ہے یہ میری ہی شیمی ہے. اور پھر بولے، چلو شیمی گھر چلیں، اب میں اپنی شیمی کو یہاں نہ رہنے دوں گا. اور پھر جلدی سب نے مل کر تھوڑا بہت سامان سمیٹ کر کار میں رکھ لیا. اب شیمی اپنے نئے گھر، اپنے نئے بنگلے میں تھی. وہ یہاں خوش تھی، بہت خوش، شاید اس لیے کہ زندگی میں پہلی بار اسے اتنی بہت ساری خوشیوں کی جھلک ملی تھی. پر اب شاید وہ پہلے جیسی شیمی نہ رہی تھی. دکھوں اور غموں کے لاوے میں سلگتی ہوئی شیمی تو کب کی مر چکی تھی. وہ تو اس دن مر چکی تھی جب اس کو اپنا بھیا ملا تھا. یہ تو اس کی نئی زندگی تھی. اس نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا BA کرنے کے لیے. اور اس طرح آنکھ جھپکتے ہی 2 سال بیت گئے. بھیا کی ترقی ہو گئی تھی اور وہ کیپٹن کے عہدے پر ترقی کر کے فائز ہو گئے تھے. شیمی نے بھی BA کر لیا تھا. آج ہی اس کا رزلٹ نکلا. وہ پھر 1st ڈویژن میں کامیاب ہوئی تھی. وہ خوش تھی، بہت خوش. اس کی ساری سہیلیاں اسے مبارکباد دینے آ رہی تھیں اور وہ سب کا شکریہ ادا کرتے کرتے تھکے جا رہی تھی. اور اسی ہلچل میں رات آ گئی. وہ تک کر چور چور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی کہ دروازے پر دستک ہوئی. وہ چونک پڑی، کون؟ عاصم. اور اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا. وہ، آپ آئیے. اور عاصم اندر چلا آیا اور کہہ رہا تھا، مبارک ہو شیمی، اتنی شاندار کامیابی. جی شکریہ، شیمی جھجکتے ہوئے بولی. عاصم کرسی پر بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرتا رہا. نہ جانے کیا کیا باتیں کی. وہ شیمی سے ملتا، ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتا، پر شیمی اس کی بات ماننے پر راضی نہ تھی. وہ اس سے شادی پر راضی نہ تھی. اور اس دن
اس وقت بھی جب عاصم نے اس سے ذکر چھیڑا تو وہ چیخ اٹھی، نہیں نہیں عاصم، شیمی وہ نہیں جو تمہاری دنیا روشن کرے، اسے تو اس کی دنیا میں رہنے دو، تمہارا اس کا کوئی جوڑ نہیں۔ پھر کچھ دیر رک کر بولی، یاد کرو عاصم، جب شیمی تمہارے سامنے گڑگڑائی تھی، تم سے سہارے کی بھیک مانگی تھی، تم چاہتے تو اس بے آسرا لڑکی کو سہارا دے سکتے تھے، وہ ایک مضبوط سہارے کے بعد اور ترقی کر سکتی تھی، مگر نہیں عاصم، تم نے حقارت سے اسے جاہل سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا تاکہ وہ جہالت غریبی کے گہرے اور تاریخ غاروں میں گم ہو جائے۔ پر اب بھی وہ کوئی نئی شیمی تو نہیں ہے، وہی ٹھکرائی ہوئی، وہی قریب شیمی عاصم، جس نے 7 سال ماں کی موت کے بعد تنہائی میں گزارے ہیں، جس نے 5 سال تن و تنہا زندگی بسر کی ہے صرف اپنے عزم سے، صرف اس آس پر عاصم کہ کبھی تو اس کا بھائی بڑا آدمی بن کر لوٹے گا اور اس کی سسکتی ہوئی زندگی کو خوشی دے سکے گا، سکون دے سکے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی، تم سمجھتے ہو عاصم، سارا وقار صرف تم مردوں ہی کا ہوتا ہے، جو تم چاہو وہ ہو سکتا ہے، تم کسی لڑکی کی زندگی برباد کرو تو یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تم لوگوں کی خوشی ہوتی ہے کہ صرف اچھی اور نکھری ہوئی چیز کو اپناؤ، تم لوگ صرف صورت پہ مرتے ہو، تمہاری نظر میں سیرت کی کوئی قدر نہیں، تم لوگ صرف دھن اور حسن کے پجاری ہو۔ عاصم یہ سب کچھ سن رہا تھا اور وہ غیرت سے ڈوبا جا رہا تھا۔ شیمی بولی، مردوں کے مقابل عورت کا بھی کچھ وقار ہوتا ہے، اس کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، وہ ڈالی پر لگا ایک پھول تو نہیں ہے جسے جب چاہا توڑا اور مسل دیا۔ عاصم کے لیے اب یہ باتیں ناقابل برداشت تھیں، وہ بختیار بولا، شیمی تم جانتی نہیں ہو، بھیا مجھ سے اب سے 5 سال پہلے ملے تھے، میں نے انہیں ڈھونڈ نکالا تھا، میں نے ان سے معافی بھی مانگی تھی، مگر بھیا نے تمہارا پتہ نہ دیا، وہ ہمیشہ یہی کہتے، عاصم ابھی میری شیمی تمہارے لائق نہیں ہے، تب اس سے ملنا، اور اب شیمی تمہارے لائق ہے۔ شیمی طنزیہ بولی، نہیں شیمی، خدا را عاصم کو غلط نہ سمجھو، مجھے تو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہو گیا تھا جب تم چلی آئی تھی، میں نے تم لوگوں کو بہت تلاش کیا تھا، تم سے معافی مانگنی چاہیے تھی، مگر تم لوگ تو فوراً ہی شہر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اور شیمی ایک دم تڑپ کر بولی، ہاں عاصم، ہم اپنی ذلت اور نہ سہ سکتے تھے، تم نے تو ہماری غریبی کی عزت بھی چھین لی تھی، چادر بھی چھین لی تھی، اور شاید اس وقت بھی اگر تم ہمیں ڈھونڈ لیتے تو بھی میرا یہی جواب ہوتا جو اب ہے۔ نہیں شیمی، ایسا نہ کہو، عاصم جاؤ، چلے جاؤ، میری دنیا سے دور چلے جاؤ، میں تمہاری جیون ساتھی نہیں بن سکتی، مسئلے اور کچلے ہوئے پھولوں سے گھر کی زینت نہیں بڑھتی، تم میری پرسکون زندگی میں زہر کیوں گھول رہے ہو؟ خدا را عاصم، مجھے زندگی کے باقی دن سکھ سے کاٹ لینے دو، میں تو بچپن سے دکھوں اور غموں کی شورشیں برداشت کر رہی ہوں، میری تو اپنی اتنی زندگی آنسوؤں سے کھیل کھیل کر کٹی ہے، تمہاری میری راہیں الگ الگ ہیں، میں اس در پر دوبارہ جانا نہیں چاہتی جہاں سے مجھے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا تھا، میرے احساسات کا گلا کھونٹ دیا گیا تھا، میری معصوم تمناؤں کا خون کر دیا گیا تھا، میں وہ نہیں عاصم جس کی تمہیں تلاش ہے، میں تمہارے فن، تمہارے ادب سے بالکل جدا ہوں، میں زندگی کی تمام راہوں میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کر سکتی، میں تو وہی غریب شیمی ہوں جو ہمیشہ سے سکتی رہتی ہے، جسے ہمیشہ سکون کی تلاش رہتی ہے، پر سکون تو اسے کہیں نہیں ملتا، غریبی میں بھی سکون نہیں تھا اور اس زندگی میں بھی سکون نہیں۔ جاؤ عاصم، چلے جاؤ، اب جب تم مجھے اپنے لائق سمجھتے ہو تو میں اپنے آپ کو تمہارے لائق نہیں سمجھتی، جب میں اپنے آپ کو تمہارے لائق سمجھتی تھی تو تم مجھے اپنے لائق نہیں سمجھتی تھی۔ اور عاصم بے حس حرکت جیسے بیٹھا تھا، وہ شیمی کی صورت تک جا رہا تھا، آنسوؤں سے تر چہرہ، مگر اس پر بھی کچھ وقار جھلکتا تھا، وہی عورت کا وقار جسے مرد ہے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے۔ شیمی پھر بولی، عاصم، تمہاری بچپن کی شیمی تو کب کی مر چکی ہے، وہ تو اسی وقت مر گئی تھی جب وہ تمہارے در سے خالی ہاتھ لوٹی تھی، اس کے رسم و رواج نے وہیں دم توڑ دیا تھا، بچپن کے نازک رشتے، نازک دھاگے تو اسی وقت ٹوٹ گئے تھے جب شیمی ٹھکرائی گئی تھی، جہالت کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے۔ نہیں شیمی، میں پاگل ہو جاؤں گا، تمہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، تم جذباتی ہو جاتی ہو شیمی۔ ہاں عاصم، چاہو چلے جاؤ، میری ہستی زندگی میں دکھ نہ بھرو، میں تمہیں چاہتی ہوں عاصم، چاہتی تھی اور چاہوں گی، مگر اب اس رشتے سے نہیں جسے تم چاہتے ہو، اس پرانے رشتے کو دفن کر دو، وقت کے ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی گزر گئیں، اور اب تم صرف ان رشتوں کو قائم رکھو جن رشتوں سے ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ہاں عاصم، اس سے مقدس رشتہ نہیں، میں اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، کچھ بھی نہیں، یہ میرا آخری فیصلہ۔ اور خود وہاں سے سسکتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ عاصم بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ شیمی نے اپنے دل پر جبر کر کے یہ فیصلہ کیا تھا، اس نے اپنی تہذیب، اپنی روایت کو زندہ رکھا تھا، اس نے اپنے وقار کو ٹھیس نہیں پہنچنے دی۔ عاصم کے ملنے سے پہلے وہ کچھ سوچتی تھی، مگر ان 2 سال کی مدت میں جب اسے
سے عاصم ملا تھا اس کا نظریہ بدل گیا تھا۔ ماضی کی تمام باتیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھر رہی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس مرد کے گھر کو روشن کرنا چاہتی تھی جو ایک دفعہ اس مرد کے گھر کو روشن کرنا نہیں چاہتی تھی جو ایک دفعہ اسے ٹھوکر لگا چکا تھا، اس کے احساسات سے کھیل چکا تھا۔ وہ اس کو چاہتے ہوئے بھی اس کی بننا نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت بھی رات کے 12 بج گئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ وہ کتابی سے اٹھ بیٹھی اور لائٹ جلا کر ماں کی تصویر کو بغور دیکھا۔ وہ ان کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی۔ ماں دیکھو ماں، تمہاری شیمی کو اب بھی چین نہیں، اب بھی سکون نہیں۔ آخر کیوں ماں، کیوں؟ کیا میری بھی میں بھی سکون نہیں، ذہن کو آرام نہیں؟ تم ہی بتاؤ ماں، میں کیا کروں؟ بولو، تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ بولو۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ دوسرے ہی لمحے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی ماں کہہ رہی ہو، شیمی میری بچی، تم نے ٹھیک کیا، تو نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔ اگر تیری جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس رشتے پہ راضی نہیں ہوتی، میں بھی انکار کر دیتی۔ یاد کر شیمی، جب تو عاصم کے در پر گئی تھی تو اس کے پاس کچھ التجائیں لے کر گئی تھی، اپنی عزت سے کھیل کر، اور اس وقت جب تیری رسوائی کا ذمہ دار عاصم بنا تھا، جب سب لوگ مجھے تیری منگنی ٹوٹنے کا تانا دیتے تھے، تو کوئی بھی نہ تھا شیمی جو تیرے آنسو پوچھتا، اور پھر ہم نے گھبرا کر وہ شہر چھوڑ دیا تھا۔ اور شیمی کا ایک ہی چیخی اٹھی، ماں نہیں ماں، شیمی میں ابھی غیرت باقی ہے، وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گی، وہ اپنا وقار قائم رکھے گی، وہ عاصم سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ اور پھر اس نے ماں کی تصویر کو چوم لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں، شاید تیری بیٹی کے مقدر سے سکون تو مٹ گیا ہے، غریبی میں بھی آنسو اس کی ملکیت تھے، اور اب اس راحتوں ان آسائشوں میں بھی آنسو اس کی کائنات ہیں۔ شاید ماں تیری شیمی کو اس فیصلے کے بعد کچھ سکون ملے، اور پھر اس طرح شیمی سینے سے فوٹو لگائے نہ جانے کب سو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے عاصم نے آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ شیمی کا ارادہ جب بھیا کو عاصم کے متعلق معلوم ہوا تو انہوں نے بھی زیادہ زور نہ دیا، انہوں نے شیمی کی مرضی سے ایک جگہ کا آئے ہوئے رشتہ منظور کر لیا۔ ان کا اپنا ایک کیپٹن دوست احمر تھا، اور شیمی کے ہاں کرتے ہی کوٹھی میں شہنائیاں گونج اٹھیں۔ اس نے بھیا کی خوشیوں کے آگے سر جھکا دیا، اس نے حامی بھر لی اور آنسو پی گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنی مشرقی تہذیب اور رسم و رواج کے بھیٹ چڑھ رہی تھی، مگر اب وہ ذلت و رسوائی نہ تھی جو اسے پہلے ملی تھی۔ اب وہ ایک باعزت خاندان کی بہو بیوی بن کے جا رہی تھی۔ آج اس کے بھیا کی مراد پوری ہو رہی تھی، آج اس کی بہن اس کی شیمی دلہن بنی تھی۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق شیمی کی جھولی میں خوشیاں ڈال دی تھیں۔ شیمی اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی، اس وقت وہ بالکل تنہا تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر وہ تمام پچھلے واقعات تیزی سے گھوم رہے تھے جن کو وہ اب بالکل فراموش کرنا دینا چاہتی تھی۔ عاصم اس کی دنیا سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ اس واقعے بعد سے اسے شیمی کے بیاہ کی خبر ہو گئی تھی۔ بھیا نے اسے بلایا بھی تھا مگر وہ خود نہ آیا۔ اس نے کسی کے ذریعے شیمی کے لیے ایک تحفہ بھیجا تھا۔ شیمی کو اس بات کا علم بھی نہ تھا، وہ اداس تھی، بہت اداس۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی، شاید یہ کہ آج سے 8 برس پہلے وہ اسی طرح عاصم کی دلہن بن کر جاتی، مگر عاصم نے اسے ٹھکرا دیا تھا، اور اب وہ کسی اور کی بننے جا رہی ہے۔ وہ خوش بھی تھی یہ سوچ کر کے اس کا بھائی اور شوہر دونوں ایک ہی عہدے پر فائز ہیں۔ وہ خوش تھی اس لیے کہ وہ ایک قابل قدر شوہر کی بیوی بن رہی تھی اور ایک ہونہار بہادر بھائی کی بہن تھی۔ ایسے ہی نہ جانے کتنے واقعات اس کے ذہن میں ابھرے چلے آ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ دن پھر گیا جب وہ 5 سال بعد بھیا سے ملی تھی، مگر ایسی صورت میں جب وہ موت کی آغوش میں جا رہی تھی، جب اس نے حالات سے گھبرا کر موت کو آواز دی تھی، اور جب بھیا نے آنکھوں میں آنسو بھرے اپنی باہوں میں لے کر اس سے پوچھا تھا، شیمی یہ تم نے کیا کیا؟ وہ تو اختیار بولی تھی، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ہم نے تو سکون مانگا ہے گھبرا کے شورش غم سے۔ اور ان تمام پیچیدہ تصورات سے وہ ایک بار پھر لرز گئی۔ اف خدایا، یہ سب کیا ہے؟ تو میرے ذہن سے وہ باتیں مٹا کیوں نہیں دیتا؟ تو مجھے ہمت دے کہ میں اس کی باتوں کو دل سے نکال دوں۔ میں اب صرف احمر کی ہوں، وہی میرے مجازی خدا ہیں، اب ان سے میری خوشی میرا سواگ وابستہ ہے۔ اور پھر وہ اپنے خیالات سے چونک پڑی جب رخصتی کا شور مچا، اس کا دل رو اٹھا۔ اسے رخصت کیا جا رہا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے کسی نئے گھر جا رہی تھی، ایسے لوگوں میں جنہیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھیا سے لپٹ کر رونے لگی، بھیا میرے بھیا، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ اس کو صرف 2 سال بعد ہی بھیا سے پھر جدائی برداشت کرنا پڑ رہی تھی، مگر اس دفعہ اکیلے سے سخت نہیں، ہمیشہ کے لیے ایک نئی دنیا بسانے کے لیے، ایک جنت بنانے کے لیے جدائی برداشت کرنا پڑی۔ اور پھر اپنے نئے گھر میں جب اسی رات تنہائی میں وہ اپنے سامان کا جائزہ لے رہی تھی تو ایک چھوٹا سا تحفہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے وہ تحفہ اٹھایا، ایک چھوٹی سی ڈبیا، اس نے اسے کھولا۔ اس ڈبیا میں ایک انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی دیکھ کر ایک بار پھر اس کے ذہن میں تلاطم برپا ہو گیا۔ ایک ننھی سی پرچی اس میں
رکھی تھی اور اس میں لکھا تھا شیمی خدا تمہیں نئی زندگی مبارک کرے، میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دے سکا، بس اس ٹوٹے ہوئے بچپن کے رشتے کی ایک یاد تھی، وہ بھی تمہیں لوٹا رہا ہوں، اس لیے کہ اب میرا تم پر اور تمہاری چیز پر کوئی حق نہیں، اب تم کسی اور کی امانت ہو آسن۔ اور شیمی وہ کچھ بھی نہ سوچ سکی، یہ چھوٹی سی پرچی اس کی انگلیوں میں مڑی جا رہی تھی، اس نے اس کو وہیں پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا اور انگوٹھی انگلی میں پہن لی۔ منگنی کی انگوٹھی جس کا رشتہ نازک ڈوریوں کی طرح ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ شیمی چپ تھی، بالکل چپ۔ وہ شاید سوچ رہی تھی کہ انسان کی زندگی ایک تلاطم ہی تو ہے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا طوفان اٹھتا ہی جاتا ہے، یہ تو محض اس کا وہم ہے کہ اسے سکون ملے گا، سکون تو ہے ہی نہیں زندگی میں۔ پہلی بار وہ خوشیوں سے ہمکنار ہو رہی تھی، اس کا مسکرانے کو جی چاہ رہا تھا، مگر اسی لمحے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل سلب ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سرخ جوڑے میں جذب ہوتے گئے اور وہ خاموشی سے اپنی مسیری کی طرف بڑھی اور تکیے پر سر رکھ کر انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا کہہ رہی تھی، اف خدایا یہ سب کیا ہے۔ مدت کے بعد اذن تبسم ملا، مگر وہ بھی کچھ ایسا تلخ کہ آنسو نکل پڑے۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ 93 نمبر کی کہانی یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میرا یہ افسانہ پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ اب میں 94 نمبر کی کہانی ڈالوں گی اور اس کا نام ہے افق کے پار۔ تو آپ مجھے اجازت دیجئے، ضرور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا دیں اور میری صحت یابی کے لیے ماشاءاللہ ضرور دعا کریں، میں آپ کی ممنون ہوں گی۔